नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई और बहनों, आज रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा के दिन जो शख्स मगरिब से पहले पहले ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नसीब और तकदीर बदल जाती है। ये मौका बार बार नहीं आता, रिस्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। आज रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा के दिन नाज़रीन किराम, ये कोई आम दिन नहीं है, ये रहमतों के महीने का वो मुबारक दिन है जिसमें ज़मीन व आसमान के दरमियान कबूलियत की फ़िज़ा और भी गहरी हो जाती है। रमज़ान खुद बरकतों का समंदर है और जब इसे रमज़ान मुबारक में सुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए तो समझ लें कि नूर आला और नूर हो जाता है। रमज़ान का वह महीना जिसके बारे में कुरान मजीद में ऐलान हुआ कि यह हिदायत का महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। इसी महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, इसी महीने में सब कदर रखी गई जो 1000 महीनों से बेहतर है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, रोज़ा सिर्फ सब्र और रोज़ा तकवा और रोज़ा अपने नफ्स को काबू में करने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह पाक के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा महबूब है। जो बंदा सारा दिन प्यास बर्दाश्त करता है, भूख बर्दाश्त करता है, अपनी ख्वाहिशात को रोकता है, तो वह सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला भी मैं खुद दूंगा। नाज़रीन सोचिए, जब बदला खुद रब देगा तो वो कितना अजीम होगा। और फिर आज का दिन सिर्फ रमज़ान का दिन तो नहीं है, आज जुमे का दिन भी है। जैसे सैयदुल अय्याम कहा गया, दिनों का सरदार कहा गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। उलमा इकराम फरमाते हैं कि वो घड़ी असर के बाद से मगरिब के दरमियान हो सकती है, यानी आज रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसा लम्हा ज़रूर आएगा जब आसमान के दरवाजे खुले होंगे, जब फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे होंगे, जब रब अपने बंदों की तरफ खुसूसी नज़र करम फरमा रहा होगा। रमज़ान मुबारक की फजीलत अपनी जगह, जुमे की फजीलत अपनी जगह, और सब ये दोनों जमा हो जाएंगे तो बंदे के लिए ये बहुत बड़ी सादत है। भाइयों और बहनों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें खाली हाथ नहीं है, बल्कि हमारे पास दुआओं का खजाना है, हमारे पास सजदों की ताकत है, हमारे पास आंसुओं की ताकत है। रमज़ान मुबारक में सुन्नतुल अलविदा का यह दिन हमें झिझोड़ रहा है कि देखो ये महीना भी तो पता नहीं हमें अगला रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। कौन जानता है कि अगला जुमा भी देखना नसीब होगा या नहीं होगा। भाइयों और बहनों, ये महीना गुनाहों को जलाने आया है, ये महीना दिलों को साफ करने आया है, ये महीना हमें बदलने आया है। अगर हमने अभी भी अपने दिल न बदले, अपनी नमाज़ें दुरुस्त न की, अपने मामूलात साफ न किए, तो फिर कब करेंगे। जुमा के दिन दुरूद शरीफ की कसरत का हुक्म है। जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ने की फजीलत बयान फरमाई गई है। जुमा के दिन गुस्ल करना, पाकीज़ा लिबास पहनना, मस्जिद में जाना, खुतबा सुनना, ये सब ऐसे आमाल हैं जो इंसान के दर्जात को बुलंद करते हैं। और जब ये सब कुछ रमज़ान मुबारक में हो तो इसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। एक नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। फ़र्ज का अजर 70 फ़र्जों के बराबर हो जाता है। सोचिए, अगर आज आप एक सद्दा इखलास से कर लें तो वो कितना वज़नी होगा। अगर आज आप एक आंसू सच्चे दिल से बहा लें तो वो कितना कीमती होगा। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक हमें यह सिखाता है कि असल ताकत माल में नहीं है बल्कि सब्र में है। असल इज़्ज़त शोहरत में नहीं है बल्कि तकवा में है। असल कामयाबी दुनिया समेटने में नहीं है बल्कि रब ताला को राज़ी करने में है। रमज़ान मुबारक में सुन्नतुल अलविदा हमें दावत दे रहा है कि आएँ, अपने दिलों को टटोलें। क्या हमारी नमाजों में खुशू है? क्या हमारे रोज़े सिर्फ भूख हैं? क्या वाकई तकवा पैदा कर रहे हैं? क्या हमने किसी को माफ़ किया? क्या हमने किसी गरीब का ख्याल किया? क्या हमने किसी दिलों को किसी दुखे दिली को तसल्ली में रखा? रमज़ान का रोज़ा भाइयों और बहनों हमें भूखा नहीं रखता, ये हमें दूसरों की भूख का एहसास दिलाता है। ये हमें सिखाता है जो हमारे पास है वो भी अल्लाह की अमानत है, इसलिए सदका करें, ज़कात अदा करें, इफ्तारी करवाएं,
کسی کا ہاتھ تھام لیں، آج کے دن یہ عہد کریں کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر گے، ہر روز کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، تہجد کی نماز کی کوشش کریں گے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی دن یہی راتیں ہماری زندگی بدل سکتی ہیں۔ کیا پتہ یہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، کیا پتہ آج کا یہ جمعہ ہمارے اعمال نامے کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے، کیا پتہ آج عصر کے بعد مانگی گئی ایک دعا ہماری تقدیر سنوار دے۔ اس لیے جمعۃ الوداع میں اپنے رب کے حضور جھک جائیں، دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ رمضان اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، مگر جو لمحے ہمارے پاس موجود ہیں وہ اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ آئیے آج کے دن کو قیمتی بنا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں اور ایسا عمل کر لیں کہ جب یہ رمضان رخصت ہو تو ہم بھی پہلے جیسے نہ رہیں بلکہ بہتر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کی بھرپور قدر کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیو اور بہنوں، جمعۃ الوداع والے دن آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی دن تو نہیں ہے۔ اس دن دنیا کا کام بعد میں اور یہ عمل پہلے کرنا ہے، کیونکہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں، اور اگر وہ گزر جائیں تو انسان بعد میں صرف افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اگر نماز کے بعد سکون سے پڑھنا چاہیں تو بہت بہتر ہے، اگر چلتے پھرتے چاہیں تو بھی اجازت ہے، دکان پر چاہیں تو وہاں پر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو چند منٹ نکالیں، دفتر میں ہے تو دفتر میں پڑھ لیں، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، اسکول کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، بس صرف اور صرف چند منٹ نکال کر خود کو دنیا سے الگ کر لیں اور یہ وظیفہ ضرور کر لیں، اور صرف چند منٹ ایسے ہوں کہ نہ فون کی آواز ہو، نہ دوستوں کی باتیں ہوں، نہ کاروبار کا خیال ہو، صرف آپ ہو اور آپ کا رب ہو، پوری توجہ، پورا دھیان، پورا یقین، کیونکہ عمل کی تاثیر بھائیوں اور بہنوں الفاظ میں نہیں، توجہ میں ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ ان مقدس لمحات میں ایک پیار اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل بھی سن لیجیے، جمعۃ الوداع کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب بھی وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہذا کوشش کیجیے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ آئیے خیر و برکت و ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی پریشانی اور ہر انسان کا مطالبہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے اپنی نیت اپنے الفاظ میں کریں اور دل کھول کر رب کے سامنے رکھ دیجیے۔ اگر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے
پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مال دولت اور تنگی کا شکار ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اس نیت اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ ایک لمبی فہرست بھی بنا کر بیٹھیں گے تو میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بس یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس خواہش کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کریں، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک مرتبہ تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ جس کام کے آغاز میں تعوذ تسمیہ ہو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ سب نیت بھی ہو گئی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ دنیا مافیا سے تعلق ختم، اور یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور دل لرز رہا ہے اور آنکھیں نم ہیں، اور اسی حال میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ مکمل توجہ، کامل یقین، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بھائیو اور بہنوں، وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا نام جس کی گونج عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر دل اس برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رب کریم کی نظر کرم ہو جائے، اور اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ رزق دولت کی کشادگی چاہتے ہیں، اپنے رب کے خزانوں تک رسائی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فقیری سے بادشاہی کی تمنا رکھتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم یہ وظیفہ آپ نے کامل توجہ اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے یا اللہ یا کریم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا اللہ یا کریم کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، برکت اور عظمت والا دن ہے، قبولیت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ملتا ہے۔ یقین رکھیے کہ آج سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ مانگے گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ یہ کسی عام کلام کا نام نہیں ہے، یہ قرآنی سورت ہے جسے اہل علم نے سورۃ الشفا کہا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا ہے، جسے رب کے کلام کا خلاصہ کہا ہے۔ بھائیو بہنوں، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پیاری اور سب سے عظیم سورت ہے، اور وہ سورت کے جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہے، اگر اسے نہ پڑھا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو سوچے جس سورت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس کی تاثیر کتنی عظیم ہوگی۔ اس سورت مبارکہ میں رب کی حمد بھی ہے، اس کی رحمت کا ذکر بھی ہے، یوم الجزا کی یاد دہانی بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی دعا بھی ہے، اور بندے اور رب کے درمیان محبت بھرا مکالمہ بھی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو بھائیو اور بہنوں، دل کی حاضری کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا۔ اور یاد رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ شکر کی سورت ہے، اور اللہ پاک شکر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جب بندہ شکر الحمدللہ ادا کرتا ہے تو رزق میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، جان میں سکون آتا ہے، اولاد میں خیر آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ بعض لوگ دن اور رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ اصل کامیابی صرف محنت سے نہیں، رب کی رضا سے ملتی ہے۔ آج اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سچے دل سے پڑھ لیں
تو وہ جو برسوں کی محنت سے نہ ملا وہ ایک لمحے میں مل سکتا ہے۔ وہ جو دروازے بند تھے وہ کھل سکتے ہیں۔ تو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ 7 مرتبہ موز گنتی نہیں، یہ 7 بار رب سے جڑنے کا موقع ہے، 7 بار اس کے حضور جھکنے کا موقع ہے۔ یقین کیجیے اگر آج آپ نے یہ سورت دل کی گہرائی سے پڑھ لی تو وہ کامیابی، وہ سکون، وہ برکت، وہ ساری عمر نہ مل سکی، وہ آپ کے نصیب میں آ سکتی ہے، کیونکہ دینے والا رب ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ 7 بار مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے یہ آخری وظیفہ بھی دل جمی اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے۔ وہ نام جن کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ وہ کون سا اسم ہے جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر سکوت فرمایا اور صحابہ اکرام نے غور و فکر کیا، تحقیق کی کہ مختلف اسماء مبارکہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا یا حیو یا قیوم ایسا بابرکت اور عظیم ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے دل زندہ ہو جاتا ہے، تقدیر بدلنے لگتی ہے اور حاجتیں پوری ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ 2 ایسے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت، کامل حیات اور کامل اختیار کی گواہی دیتے ہیں۔ ان 2 ناموں کی ناظرین ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہیں اور اہل علم کے نزدیک اسم اعظم میں بھی شمار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو جنبش دیتی ہیں، یہ وہ صدا ہیں جو بندے کے دل سے نکلے تو سیدھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے حضور تک پہنچتی ہے۔ تو آج کا دن بھی بابرکت، مہینہ بھی نورانی اور گھڑیاں بھی قبولیت والی ہیں۔ ایسے وقت میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا خزانے کی کنجی ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ تو آپ نے دل کی گہرائیوں سے یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، 100 مرتبہ مکمل عقیدت و احترام اور یقین کے ساتھ یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے موز الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ والے جب بھی یہ کوئی دعا مانگتے تھے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اس کی حمد، اس کا ذکر، اس کے اسماء الحسنی کے وسیلے سے اس کے در پر حاضری دیتے اور پھر اپنی حاجت پیش کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سیدھا مطالبہ نہیں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ لیکن اے اللہ کے بندو پہلے رب کو مناؤ، پہلے اس کے در سے عاجزی سے جھکو، پہلے اس کے اسماء مبارکہ کا سہارا لو، پھر جو مانگو گے وہی ملے گا۔ اس لیے آج آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور ترتیب یاد رکھیے گا کہ پہلے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا کریم کی پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ جب یہ تینوں عمل مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جیسے آغاز میں پڑھا تھا، تاکہ عمل درود شریف سے شروع ہو اور درود پر ہی ختم ہو۔ اب آپ کا یہ عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرنی ہے۔ اب آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، آنسوں کے ساتھ مانگنا ہے، اور ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو مانگے یہ اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان کی سعادت والی، قبولیت والی گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو اور بہنوں، آخر میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں اور وسعتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدقے دل سے یا اللہ ضرور لکھیے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔